नाज़रीन, मुल्क की जो अभी सूरत हाल है आप लोग भी देख रहे होंगे, कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, सिचुएशन ही बयान नहीं होती कि चल क्या रहा है, हम तासुरात का इज़हार क्या करें। अब भी सिचुएशन देख के लगता है कि ये मुल्क या तो दुआओं पर चल रहा है या फिर अफवाहों पे चल रहा है। दुआ जो हम सब करते हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, और अफवाहें इतनी के रास्ते में पड़ा कोई पत्थर उठा लो तो कुछ मिले ना मिले, अफवाह ज़रूर मिलती है। कभी सुनने को मिलता है कि इमरान खान की हुकूमत ये जाने वाली है, आज जा रही है, कल जा रही है, परसों जा रही है। कभी कहा जाता है कि कश्मीर का सौदा कर दिया, कभी कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को शदीद ख़तरा है, तो कभी ये कहा जाता है कि टमाटर 17 रुपये किलो हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, हमें भी दुकान का पता बता दो। मंजर साफ नहीं होता, मंजर बादस्तूर धुंधला है। इस वक्त शिकवा जवाब शिकवा भी चल रहा है, इधर से शिकवा होता है, उधर से जवाब शिकवा होता है, ऐसी सूरत हाल है। कभी इमरान खान शिकवा करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाब शिकवा करते हैं, कभी ऑपोजिशन शिकवा करती है तो इमरान खान जवाब शिकवा करते हैं। आज भी इमरान खान का ऑपोजिशन के लिए जवाब शिकवा था, वो क्या था, जरा क्लिप चलाइएगा रजा। मैं जब तक मेरे में अल्लाह ने जिंदगी दी है, कभी मैं इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा कि अगर मैं इनको किसी सूरत छूट दे दूं, इनसे डील कर दूं, इससे बड़ी इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं होगी। और मैं आपको इन डाकुओं का मुकाबला करके दिखाऊंगा। जी, तो ऑपोजिशन जितने आपको एतमाद से कहती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है कि इमरान खान को घर भेज कर ही दम लेंगे, उतने एतमाद से वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के इमरान खान साहब, वो भी कहते हैं कि ऑपोजिशन से उनको कोई ख़तरा नहीं है। जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, उनके अंदाज़े बयान से ये बात बाकायदा वाज़े होती है, ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब आज भी मुकम्मल मुतमईन दिखाई देते हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं। ऑपोजिशन अपने आप में मुतमईन है, हुकूमत अपने आप में मुतमईन है। देखें ना, सिचुएशन की समझ नहीं आ रही। मौलाना तो खैर उनकी तो बात ही ना करें, तो इतने मुतमईन है कि मैं क्या बोलूँ अब। लेकिन अगर कोई गैर मुतमईन है तो वो है बेचारी अवाम, बेचारी अवाम जिनको आए रोज़ एक नई परेशानी, एक नई अफवाह का सामना करना पड़ता है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा चुके हैं, शहबाज शरीफ भी उनके साथ हैं, मरियम नवाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जल्द बैरून मुल्क चली जाएंगे अपने वालिद के पास। रह गए पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान। क्या ये हुकूमत को घर भेजने के लिए काफ़ी होंगे, ये है सवाल। और क्या इमरान खान की तवज्जो नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी के अलावा अवाम भी बेचारी हासिल कर पाएगी जिन्होंने वोट दिया था तब्दीली के लिए। ऑपोजिशन को फॉरेन फंडिंग केस से इतनी उम्मीदें आखिर क्यों हैं? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो मेरे सवालात हैं इसका बॉल मैं मेहमानों के कोर्ट में फेंकूंगी, मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सदीकुल फारूक साहब, जिनका ताल्लुक है जी शेर वाली पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से। सदीकुल फारूक साहब, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। इसके साथ साथ सेनेटर साहिर कामरान साहिबा, जिनका ताल्लुक तीर वाली पार्टी से, पीपल्स पार्टी से है। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बल्ले वाले जी हुकूमती लोग, शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया बसरा साहब ज्वाइन करने के लिए। और दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। तो हुकूमत पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, सवाल भी हुकूमत से ही उठाए जाते हैं, हुकूमत से ही पूछा जाता है। तो बसरा साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। बसरा साहब, हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त अदालत ने दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हुकूमत ने दी है। हुकूमत अपने किए हुए फैसले से खुद क्यों भाग रही है? अब ये सवाल वो जो तमाम लोगों के ज़हनों में जन्म लेगा, उनके ज़हनों में भी यकीन जाने जिन्होंने बल्ले को वोट दिया था। डॉक्टर फिज़ा अकबर, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ है कि जो भी बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। आमीन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सेहत और बीमारी, ज़िंदगी और मौत सब मेरे अल्लाह की तरफ से है, इस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं। बेशक। डॉक्टर फिज़ा, जहाँ तक आपने बात कही कि हुकूमत ने इजाज़त दी, अनडाउटेडली हुकूमत ने इजाज़त दी, कंडीशनल इजाज़त दी कि अगर आप वो जो 7.5 अरब रुपया जुर्माना आपको हुआ है, अगर आप उसका इंडेमनिटी बॉन्ड, वो भी पैसे नहीं जमा करवाने, सिंपल आप हमें एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख दें कि जी हम ये पैसे अदा करेंगे अगर वापस नहीं आएंगे, तो उनको उन्होंने चैलेंज कर दिया जाके कोर्ट में। अल्टीमेटली अब मियाँ साहब गए हैं कोर्ट की इजाज़त से। अगर कोर्ट उनको ना कहती कि आप ज़ाहिर वहाँ पे हम इंडेमनिटी बॉन्ड मांग रहे थे, कोर्ट ने बयान हल्फी ले लिया सर आंखों पे। लेकिन मैं कहता हूँ इसके बावजूद हम चीफ जस्टिस साहब की इस बात को भी ओन करते हैं कि ये हुकूमत ने इजाज़त दी, कंडीशंस चेंज हो गई। चले, अब बात यह है कि आपने हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू का कि क्या सूरत हाल है। देखिए, मैं फिर समझता हूँ, पहले तो मैं डॉक्टर फिज़ा एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जो हुकूमत में होते हुए मैं कहने लगा। ठीक है। चूँकि मेडिकल बोर्ड किसने बनाया? हुकूमत ने। ठीक। मैं
چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سو موٹو لیں اس بات پر کہ جو رپورٹس ان کو پیش کی گئی ہیں کیا وہ جینون ہیں یا نان جینون ہیں، کیا وہ فیبریکیٹڈ تو نہیں ہیں. یہ ویسے آپ بڑی بات کر رہے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی اور جب تک ثابت نہیں تب تک الزام کہہ لو اس کا تو غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر فضا میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا اپنی بات کی وضاحت کرنے کی. میں کہتا ہوں کہ میڈیکل بورڈ کس نے بنائے؟ ٹھیک ہے جی، حکومت نے بنائے. اس کا جواب صدیق صاحب آپ سے لوں. 5 میڈیکل بورڈ پہلے بنائے، یہ میڈیکل بورڈ بنایا جی، اور ان رپورٹس کی بنیاد پر عدالت نے ضمانت لے لی. اور اس میں کیا کیا بیماریاں تھیں؟ گردے آخری سٹیج پر تھے، دل کے دورے 4 پڑ رہے تھے، پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 2000 رہ گئے تھے. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ 2000 پلیٹلیٹس رہ جائیں تو آپ تو خود ڈاکٹر ہیں کہ اس کے بعد باڈی سے باقاعدہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، بہنا شروع. 10,000 بھی رہ جائے تب بھی میں کہتا ہوں چلے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ضمانت لے لی گئی. ضمانت کے بعد اور کہا کیا جاتا رہا کہ میاں صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ڈاکٹر عدنان نے کہا پریس کانفرنس میں کہ 80% شریانے بند ہیں. ایسے ہی ہے نا، میں نے ابھی تک اپنی طرف سے بات تو نہیں کی. اب اس کی بنیاد پہ کہا اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو ہم مقدمہ اور پرچہ کس پہ درج کروائیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان پہ. عمران خان صاحب توبہ نعوذ باللہ اللہ ہے یا پرائم منسٹر عمران خان ڈاکٹر ہیں، چلیں اس کو بھی آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیے ڈاکٹر فضا، اس کے بعد یہ جس دن یہاں سے 2-3 باتیں کنیکٹ کروں گا. نمبر 1، ان کو ہم نے کہا چلے جائیں، انہوں نے کورٹ میں چیلنج کر دیا. میرا باپ ہو، میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو، میری مسز ہو، میری بہن ہو، میرا کوئی ایسا رشتہ ہو، اگر مجھے پتا ہو کہ وہ اگر میں نے اس کا علاج نہ کوئی مر جائے گا تو میرے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے. میں کہوں گا کہ آپ 7.5 ارب کا بانڈ مانگ رہے ہیں، میں ساری جائیداد لکھ کے دینے کو تیار ہوں. انہوں نے نہیں دیا، کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں بھی آپ چیلنج کر دیتے، اس کے باوجود فیصلہ ہوتا رہتا، میں لے جاتا مریض کو. نہیں لے کے گئے. اس کے بعد جو میرے ذہن میں خدشات آئے اور جو آج پرائم منسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں، پوری قوم، مجھے بتائیے جو آدمی ایک فکرہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو، جس طرح میاں صاحب تشریف لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد ہسپتال سے سیدھے گھر گئے. میں نے تو یہ سنا جو زندگی موت کی کشمکش میں وہ ایک ICU ہوتا ہے، وارڈ اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ لندن جاتے ہیں اور آج تک کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کے ساتھ اگر میں لفظ بول رہا ہوں جینون ہے، اٹس ٹو گڈ. اگر وہ رپورٹس فیبریکیٹڈ ہیں، اگر وہ جعلی تیار کی گئی ہیں، تو خواہ حکومت کا کوئی لوگ، ظاہر ہے میں سب سے پہلے حکومت اکاؤنٹیبل ہے، لیکن یہ عدالت کے ساتھ اگر فراڈ ہوا ہے، عدالت میں جعلی ڈاکومنٹس پیش ہوئے ہیں، عدالت میں جعلی رپورٹس پیش ہوئی ہیں، تو میں جج صاحب، میں وکیل بھی ہوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ 100 موٹو لیں اور ان تمام لوگوں کو، خواہ اس میں وزیر شامل ہوں، خواہ اس میں ڈاکٹر شامل ہوں، خواہ اس میں وہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ مدد کی ہے، سب خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اچھا یہ سارے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، یہ میرے خلاف ہمیں نہیں بولنے دے رہے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کو ٹوکنا نہیں چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، میں اس کا جواب آپ سے نہیں آپ بولیے گا آگے جا کے. صدیق الفاروق صاحب آپ سے اس کا جواب لوں گی. ظاہری بات ہے آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک تو شوکت بسرا صاحب نے بھی ایک الزام لگایا، ظاہری بات ہے وہ بات کر رہے ہیں، ثبوت نہیں آپ کہہ رہے ہیں چلے جائے جا کے. میں نے یہ کہا ہے کہ عدالت میں سے ان کی ضمانت ہوئی ہے، میں نے مطالبہ کیا ہے. آپ ایک مطالبہ کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ ہی بڑا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے. اچھا ابھی سے آپ دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو کنڈیشن ہے پیشنٹ کی اس کے حوالے سے میری ریزرویشن ہے. مطالبہ کہہ دیتے چلے اس کو مطالبہ کہہ دیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب آپ کو یہ مطالبہ کتنا جائز لگا، کتنا ناجائز لگا، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ عدالت نے خود کہہ دیا ہے کہ حکومت نے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں اپنے وکلا کا شکریہ ادا کریں؟ آپ کو تحریک انصاف کا نہیں اخلاقی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر فضا. جس طرح کا سوال شوکت بسرا صاحب نے اٹھایا ہے وہ سوال بذات خود یہ بتاتا ہے کہ انہیں وہ میڈیکل رپورٹ جو سرکاری ڈاکٹرز تھے ان پر اعتماد نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پر بھی اعتماد نہیں، کیونکہ وہ ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے پورے ملک کے سامنے وہ پوزیشن رکھ رہی تھیں، اور وہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. میرے عزیزوں کی بھی وہ استاد ہیں، یعنی میرا جو بردر ان لا ہے
اس کی بیوی کی بھی استاد ہیں جو بذات خود بہت اچھی ڈاکٹر ہیں یہاں اور بڑی گولڈ میڈلسٹ ہیں. ٹھیک ایک یہ بات. دوسری ایک نئی بات سننے میں آئی ہے عمران خان سے کہ یہ جی ایک نئی بات آ گئی ہے پلیٹلیٹس. جس آدمی کو جو اتنا ساری دنیا کی باتیں کرتا اور اگر اس کو پلیٹلیٹس اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا نہیں پتا تو پتہ نہیں پھر وہ کہیں جنگل میں ہی رہا ہے. وہ تو نہ اس کا کوئی اسپتال ہے, نہ وہ کوئی صحت سے کبھی تعلق رہا ہے, نہ اسے یہ پتہ ہے. آج میں نے وہ تقریر سنی ہے. کل موصوف نے ایک اخبار نویس کو انٹرویو دیا, آج وہ شاہ سرخی ہے کہ میں بڑے غصے میں تھا اور شہباز شریف اور سب کے خلاف میں نے باتیں آئندہ نہیں کروں گا. لیں جی 24 گھنٹے نہیں گزرے, یہ ریاست مدینہ بنانے والا جو ہے اور اللہ کو گواہ بنا کے سچ بولنے والا, 24 گھنٹے نہیں گزرے اور جو کچھ آج تقریر ہے یہ پرائم منسٹریل سٹف ہے یہ. اور کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رپورٹ تھی کہ نواز شریف تو کسی وقت بھی مر سکتا ہے. تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہوں گا نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو کر یہاں آئے گا. وہ آج بھی تمہارے سر پر سوار ہے اور تم اس سے نکل, یہ وہی نواز شریف ہے جس نے آج سے 26 سال پہلے, اب تو یہ چیزیں تمہارے اپنے منہ سے سامنے آ گئی ہیں, 50 کروڑ روپے شوکت خانم کے لیے دیے. تمہارا کلپ موجود ہے, 50 کروڑ روپے. اور تم وہ آدمی ہو جو جھک جھک کے اس کے جیب کا رومال جو ہے کوٹ کا وہ ٹھیک کرتے تھے. تم وہ آدمی ہو جس نے اسے درخواست دی کہ میرے پاس رہائش کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے پلاٹ دو. یہ تمہارا کردار ہے اور آج تم یہ باتیں کر رہے ہو. پھر میں یہ عرض کروں گا, میں جیل میں تھا پرویز مشرف. ٹھیک ہے جی, سحر کامران صاحبہ میں آپ کی طرف سے سیک صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اتنی بات ختم ہو گئی. نہیں ایک پوائنٹ اور بھی سن لے. نہیں دوبارہ ہوں گی, پھر جنرل امجد شریف صاحب بڑے سینئر, ان کی طرف بھی جانا ہے مجھے. جی جی سحر صاحبہ بھی ہے. جی بس ایک یہ ہے کہ دیکھیے جی صدیق صاحب کا یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن میرے لیے ناقابل ذکر چیز ہے, میں اس کا بھائی ناقابل ذکر اگر چیز ہو کچھ نہ ہو تو تم اس کا ذکر ہی نہ کرو. وہ اتنی قابل ذکر ہے کہ تم رات شام صبح خواب میں بھی اپوزیشن اور نواز شریف کو ہی دیکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے ایک ہوا بن گئے ہیں کہ وہی ہیں تمہیں جو تمہیں آخرت وہ پہنچائیں گے. ہوا ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کے لیے اپوزیشن ہوا ہے, آپ کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی سحر صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب نواز شریف تو باہر چلے گئے, ان سے زیادہ بیمار آصف علی زرداری صاحب ہیں, کیا ان کا علاج بھی بیرون ملک کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ, آپ کی پارٹی والے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر فضا. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ بہت افسوس ہوا مجھے آج تقریر سن کے کہ ایک اتنا کم ظرف شخص وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہے جس نے شاید اپنی پہلی دوسری کلاس کے اندر اخلاقیات کی الف بے بھی نہیں پڑھی. جہاں تک کہ بات ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی, تو فضا بی بی ہم نے نہ ان کے لیے ضمانت کی درخواست دی ہے, نہ اس حکومت سے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں. جو ایک واحد جینین مطالبہ ہے ہمارا کہ آپ ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دیں, ان کے میڈیکل بورڈ میں شامل کریں. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو میں توجہ دلانا چاہتی ہوں آپ کی بھی اور تمام سننے والوں کی بھی کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یو این میں تحقیقات ہو رہی ہیں, یو این میں تحقیقات ہو رہی ہیں مورسی کے قتل کی, کہ آپ نے جب ان کو بروٹل کنڈیشنز میں رکھا گیا جیل کے اندر جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی. تو آج جو ہے جو بروٹل کنڈیشنز ہیں, جو ڈینائل آف بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو کیا ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ اب جب ہماری آواز اس نکار خانے میں نہ سنی جائے تو ہم اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکائیں, ہم پوچھیں کہ یہ کون سا قانون ہے اور یہ کون سا شخص ہے, یہ جابر عامر فیشسٹ شخص کون ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ نہیں دوں گا, جو ایک مریض کو, ایک ایسے شخص کو جو صدر مملکت رہ چکا ہو, ایک ایسا شخص جس پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی, ایک ایسا شخص جس کو آپ نے 6 مہینے سے جبری حراست میں رکھا ہوا ہے, ایک ایسا شخص جس کا آج تک آپ کوئی لنک ان الزامات سے نہیں جوڑ سکے جس کو آپ اپنا منصب, اپنی اتھارٹی, اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جس کو آپ جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب آپ یہ سب نہیں کر سکے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی توبہ کا وقت ہے, آپ توبہ کریں, کیونکہ آپ جو ہے آپ انسانی حقوق, آپ جو بیسک انسانی حقوق ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین دیتا ہے, آپ ان حقوق کے ڈینائل میں ہیں.
سابق صدر آصف علی زرداری اس جیسے کمزور شخص سے کچھ مانگ نہیں رہے، اور اس سے مانگے کہ کیا؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گے، لیکن صاحب آپ کا پوائنٹ آگے جنرل ادھر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ یاسر عرفات کے بھی پلیٹلیٹس کم تھے. یاسر عرفات بھی جب جہاز میں گیا فرینچ ملٹری ہیلی کاپٹر میں تو وہ ویو کرتا ہوا گیا. ان کو کچھ پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج ڈسکریڈٹ کیا ہے پنجاب حکومت کے ڈاکٹرز کو، انہوں نے اپنے میڈیکل بورڈ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر شمسی کو ڈسکریڈٹ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے، انہوں نے اپنی وزیر صحت کو ڈسکریڈٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے. اتنا لا علم شخص، اتنا بیوقوف شخص پرائم منسٹر کے منصب پہ فائز ہے. یقین کریں کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت حساس پوزیشن ہے اور اس جیسے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، ٹھیک ہے میم آپ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.